अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। हम क्लास शुरू करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 111। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़ा, कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे सिवाय थोड़ी थोड़ी तकलीफ के, थोड़ी थोड़ी मामूली तकलीफ के। वहीं युकातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबारा, और अगर तुम्हारे साथ किताल करेंगे तो तुम्हें वो तुम्हारी वो पीठ पलट करके चले जाएंगे। युवल्लूकुमुल अदबारा थुम्मा ला युनसरून, फिर उसके बाद नहीं मदद किए जाएंगे। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है उनकी जो अहले किताब में से जो मुखालिफिन में ख़ास तौर से यहूद की बात हो रही है। यहूद की बात हो रही है। अब आयत नंबर 112 देखिए। दुर्रिबत अलै, ये यहूद की बात हो रही है। दुर्रिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, उनके ऊपर जिल्लत मुसल्लत की गई है। ऐनमा सुक़िफ़ू, वो जहां कहीं हो, इल्ला बिहब्लि मिनल्लाहि, सिवाय जब अल्लाह ताला की तरफ से रस्सी उन्हें मिले, यानी कि कोई अहद व पैमान उनके साथ हो। इल्ला बिहब्लि मिनल्लाहि व हब्लि मिनन्नास, या लोगों के साथ कोई अहद व पैमान हो। अब ये यहूदियों के बारे में आप ये बात देखोगे कि किस तरह से ये बात हर जमाने और दौर में ये सही साबित हुई है। ये एक ऐसी बात है जो हर जमाने और दौर में दिखी जा सकती है। दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लि मिनल्लाहि व हब्लि मिनन्नास व बाऊ बिग़ज़बि मिनल्लाह, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया अल्लाह ताला का गजब, अपने कामों की वजह से। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला का गजब। वो दुरिबत अलैहिमुल मस्कना, उनके ऊपर मिस्कीनी तारी हुई है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। व यक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़्क़िन, और अंबिया का कत्ल करते हैं नाहक तौर पर। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, और ये इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की और हदों को तजावुज़ किया। तो ये यहूदियों के बारे में आप देख रहे हैं। और अगर आप एक मिसाल दो, मैंने अपनी एक वीडियो में पावर पॉइंट के साथ ये बात बताई है कि खुद अगर एक चेक करो, विकिपीडिया पे एक पेज है जिसके अंदर यहूदियों के ऊपर हर सदी में कितने 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 सारे जुल्म ढाए गए हैं, कितने सारे बदतरीन किस्म के जुल्म। यानी नॉर्मल जुल्म नहीं। जैसे आपने सुना होगा एडोल्फ हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों को, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने में किस तरह से जलील किया था। जलील ही नहीं, किस तरह से उनकी जो जाने गई थी, होलोकॉस्ट जिसको कहा जाता है। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है तारीख का, ऐसे कई सारे वाकयात मिलते हैं इंसानी तारीख में। पिछले 20 सदियों की, सेंचुरीज की अगर आप हिस्ट्री देख लो तो आप वो देख सकते हो। हर सेंचुरी के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात है खुद जमा किए हुए हैं। और यहां पे जो दिया है, इल्ला बिहब्ल मिनल्लाहि व हब्ल मिनन्नास, सिवाय वो जब अल्लाह की तरफ से कोई आहद में हो, जैसे मुसलमानों के साथ जब उनका आहद था तो तब एक अलग मामला रहा उनका। और सिवाय वो जब दूसरों के साथ, लोगों के साथ जब उनके साथ कोई आहद हो, अब जैसे अमेरिका के प्रोटेक्शन में इसराइल जिस तरह से चल रहा है, तो ये जो है ये एक्सेप्शन है कि ये ऐसी मुद्दत जो होगी, एक मुद्दत होगी, वक्त होगा, ये वक्त उसके अंदर एक्सेप्शन होगा, और वही हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सीखने वाली बात हम मुसलमानों के लिए ये है कि हम सेम काम करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? फूल बरसेंगे हम पर। अगर हम जैसे काम इन्होंने किया कि अल्लाह की आयतों को ठुकराना, हाँ, अल्लाह की नाफरमानी करना, हदों को तजावुज़ करना, हम लोग ये काम करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? मतलब होता क्या है, बाज़ औक़ात जब लोग ये आयतें पढ़ते हैं ना, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं, बोले देखो हाँ उनके बारे में। नहीं, उनके बारे में तो है ही, लेकिन डरने वाली बात हमारे लिए है कि हम भी वही काम करेंगे। जैसे आज आप मुसलमानों में देखो, नाफरमानियाँ अल्लाह ताला की, शिर्क मिल रहा है, बिदात मिल रही है, और गलत काम, हराम काम कर रहे हैं लोग। तो ये आम बात हो गई है। अब आगे अल्लाह ताला ने फरमाया लैसु सवाअन, वो सब के सब बराबर नहीं है, सबके सब एक जैसे नहीं है। मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में, उम्मतुन काइमतुन, ऐसे लोग भी हैं जो जो अब यहाँ पे कायमतुन, फर्मा बरदारी पे कायम है। कायमतुन में अंडरस्टूड क्या है? फर्मा बरदारी। कायम यानी कि कायम है। किस चीज पे कायम है? फर्मा बरदारी पे कायम है। यतलून आयातिल्लाह, वो अल्लाह की आयतों को पढ़ते हैं। आना अल्लैल, रात की घड़ियों में, हाँ, रात की वक्त में।
وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخری، قیامت کے دن پہ ایمان ہے، ویامرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اولئک من الصالحین واولئک من الصالحین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین، نیک لوگوں میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی کئی خصوصیات دی گئی ہے، ان خصوصیات میں یہ بھی دیا ہوا ہے یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لے آئے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر یؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لے آئے وہ، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کے یہ ان کی خصوصیات ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، ایسے لوگ آج کے زمانے میں بھی ہیں، بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں ایسے لوگوں کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا سب کے سب ان میں برابر نہیں، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، ان کے پاس جب وہ بات آ جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 115۔ اچھا، ایک بات میں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہماری بھی عادت ہونی چاہیے، پھر سے دیکھتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات جو دیا ہوا ہے نا، وہ یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو یہ نیک لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ خصوصیت ذکر کی ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سب جلدی خراب ہے، بولے جلدی مت کرو، جلدی مت کرو، جلدی کا کام شیطان کا، تو یہ بات صحیح ہے لیکن دنیاوی چیزوں میں صحیح ہے، یعنی دنیاوی چیزوں میں، دنیاوی فیصلوں میں تھوڑا سا اطمینان سے، التانی من اللہ، حدیث ہے صحیح سند سے کہ التانی من اللہ، کہ اطمینان اللہ کی طرف سے، والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن دینی کاموں میں، نیکیوں میں قاعدہ الگ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ یہ ہے قاعدہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یسارعون فی الخیرات، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو نیکی کے کاموں میں مت سوچو نہیں بعد میں دیکھوں گا، سوچوں گا، کروں گا، کبھی کروں گا زندگی میں، پھر زندگی نکل جائیں گی ایسے۔ کوئی نیکی ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 121 میں آتے ہیں۔ اب یہاں سے جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ احد کی جنگ کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ ہم ساری آیتیں نہیں لے رہے یہاں پر، لیکن بس ایک دو آیتیں لیں گے سمجھنے کے لیے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کریں، اور یاد کریں، غدوت من اہلکا، کہ آپ نے جب صبح کے وقت پہ آپ نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے، تبوئ المومنین مقاعد للقتال، مومنوں کو قتال کی جگہ پر متعین کرنے کے لیے، جو قتال کی، جو جنگ کی جو سٹیشنز ہیں اس جگہ پر فکس کرنے کے، متعین کرنا۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتایا۔ اور احد کی جنگ کے تعلق سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ اب آیتیں ہم سکپ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور احد کی جنگ میں آپ جیسا جانتے ہیں بہت آزمائش تھی مومنوں کے لیے، ایک آزمائش تھی، اور جب کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے، اس سے کئی سیکھنے والی باتیں آگے آنے والی ہے۔ اس درمیان میں ایک آیت یہ آتی ہے، آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا، اضعافن کا مطلب کیا ہے؟ دگنا، ڈبل۔ مضاعفہ، مضاعفہ کا مطلب کیا ہے؟ ملٹی پلائڈ، ڈبل ڈبل ملٹی پلائڈ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مطلب کامیابی کس میں ہے؟ سود کھانے میں نہیں ہے، کامیابی سود چھوڑنے میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ اس آیت کو پڑھ کر کے بعض لوگ یہ بتاتے ہیں، بولے کہ سود میں وہی سود منع ہے جو اضعافم مضاعفہ ہے، جو ڈبل ہو یا ملٹی پلائڈ ہو، وہ والا سود منع ہے، تھوڑا والا سود منع نہیں ہے۔ یہ آیت کو بتاتے ہیں۔ اچھا، میں یہ لوگوں کے سوال بتاتا ہوں، ساتھ میں جواب بھی بتاتا ہوں، تاکہ ہمارے جو میں دیکھ رہا ہوں مدرسے کے بھی کئی اسٹوڈنٹس ہیں، اور تاکہ کبھی یہ سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ جواب دے سکو۔ تو جواب سمپل ہے اس کا، کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو پورا قرآن لینا ہے، پورے حدیثوں کو لینا ہے، دین اسلام کو مکمل لینا ہے۔ اور جب مکمل لیتے ہیں تو ربا تو مطلقاً منع ہے، ٹوٹلی منع ہے، بنا کوئی لمیٹیشن کے منع ہے۔ اور آپ دیکھو گے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جب آ گیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اور جو اس کے اندر الربا جو آیا نا، الربا معرفہ جو آیا نا، یعنی کل ملا کر ہر ٹائپ کا سود جو ہے نا، ٹوٹل ہر ٹائپ کے سود حرام ہے۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، ہر ٹائپ کی تجارت حلال ہو گئی، سوائے وہ جو حرام بتا دی گئی ہے، اس کے سوا سب حلال ہے۔
اور ربا ٹوٹلی حرام ہمیں مل گیا. تو وہ آیت کو ساتھ میں ملائیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 جو ہم پڑھ چکے ہیں, تو سوال نہیں اٹھتا ہے. لیکن یہاں پہ اضافہ مضافہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ سود کا جو سسٹم ہی ہوتا ہے نا, وہ اضافہ مضافہ کی طرف بڑھتا ہے. کیسے؟ بھلے ہی سود کم ہوگا, لیکن سود کا کمپاؤنڈنگ کا معاملہ جو ہے نا, وہ ایسا عجیب معاملہ ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کرو گے تو اس کے اندر سود پہ سود اور پھر سود پہ سود پہ سود پہ سود پہ سود, اس طرح سے وہ جو کمپاؤنڈنگ کا معاملہ ہے, جس سے کا چیز بہت جلدی ملٹیپلائی ہوتی ہے. اور جس کو میں نے کریڈٹ کارڈ لونز کے نے بتایا تھا کہ کریڈٹ کارڈ میں کوئی 50,000 نکال لے تو وہ 7 لاکھ کے اوپر کی رقم بن جائے گی. ہاں, کچھ ہی دنوں میں. کیسے بنے گی؟ کیونکہ اگر ہر مہینے کا سود جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے, تو سود کا یہ معاملہ اضافہ مضافہ تک بہت جلدی پہنچتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, آیت نمبر 132 پہ آتے ہیں ابھی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ, اللہ کی فرما برداری کرو, وَالرَّسُولَ, اور رسول کی فرما برداری کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہاں, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب یہ ترحمون جو ہے نا, ارحما یرحمو سے نہیں ہے, یہی رحمہ یرحمو سے ہے, اور یہ مجھول کا صیغہ ہے, یعنی کہ پیسو وائس ہے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ہاں, ترحمون. آگے ہم دیکھتے ہیں, یعنی کیا اللہ رحم پانے کا طریقہ کیا ہے. اللہ کا رحم چاہیے ہمیں, کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہم پر آ جائے, تو اس کے لیے ہمیں فرما برداری کرنی ہوگی, اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 133 پہ آتے ہیں. وہ ساری اور جلدی کرو, الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں. یہاں پہ پھر سے وہی بات آ رہی ہے, یساریون فی الخیرات ہم نے پڑھے تھے تھوڑی دیر پہلے. اب یہاں پہ آتا ہے مغفرت حاصل کرنے میں جلدی کرو. مغفرت حاصل کرنے میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اگلے جمعہ سے میں توبہ کروں گا, یا رمضان آئے گا میں رمضان سے توبہ کروں گا. وقت نہیں نکالنا چاہیے. مغفرت میں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی کرنا چاہیے. اور یہی قاعدہ ہے توبہ کرنے کا, یہی طریقہ ہے. کیا طریقہ؟ اور یہ جو آیتیں آ رہی ہیں توبہ کے تعلق سے بہت اہم باتیں یہاں پہ آنے والی ہے. آپ سب ان باتوں کو ذہن میں رکھیے. کیوں؟ کیونکہ بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں اسی متعلق پائی جاتی ہے. پہلی چیز, لیٹ کرنا, پہلی غلطی ہم دیکھ رہے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, تمہارے رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں. آپ الفاظ دیکھیے, تمہارے رب کی طرف سے, ربکم, یعنی وہ تمہارا ہی تو رب ہے, وہ کوئی اور تھوڑی یہ تمہارا بنانے والا ہے. من ربکم وجنت ارضها السماوات والارض, اور ایک ایسی جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو. جلدی ساری ہو, یہاں بھی کنٹینیوڈ ہے. وجنت ارضها السماوات والارض, اس کا عرض جو ہے, عرض آپ کو معلوم ہے کپڑے کا عرض ہوتا ہے نا, اس کا عرض کتنا ہے بھائی, اس کا میٹر, اس کی چوڑائی کتنی ہے, تو یہ بھائی یہ 33 کا پنہ ہے, یہ 40 کا پنہ ہے, ہوتا ہے نا. تو ارضها السماوات والارض, جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے, مطلب اس کی چوڑائی ذکر ہے یہاں پر, لمبائی تو ذکر ہی نہیں ہے. اور ساری چیزیں جنت کے بارے میں بتائی ہی نہیں گئی ہے, صرف کچھ کچھ جھلکیاں دی گئی ہے کہ اسے دیکھ کے تم سمجھ لو. کیونکہ مالا عین رات یہ کہا گیا ہے کہ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں. ولا اذن سمیعت, کانوں نے سنا تک نہیں. ولا خطر علی قلب بشر, اور انسان کے دل میں خیال تک نہیں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں, تو جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جو آپ نے خوبصورت سے خوبصورت چیز دیکھے ہیں اس سے بہت اچھی, اس سے بہت خوبصورت, جو سب سے اچھی چیز سنے ہیں اس سے بھی بہت اچھی, اور سب سے اچھی چیز جو خیال آیا ہے نا ذہن میں, اس سے بھی بہت اچھی. تو یہاں پہ صرف عرض دیا گیا, اس کی چوڑائی کتنی ہے. جو آسمان اور زمین جو ہے نا چوڑائی, اتنی چوڑی جنت. لمبائی کتنی اللہ بہتر جانتا ہے. اور اعدت للمتقین, اور یہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ہمیں تقوی نہیں چاہیے, تو وہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں جنت نہیں چاہیے. یعنی کہ تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں ہے, سب کی انٹری نہیں ہے, تقوی والوں کے لیے ہے. تو تقوی ہم سب کو چاہیے اس وجہ سے, کیونکہ اعدت للمتقین. اس میں ایک اور بات مل رہی ہے کہ جنت اعدت, یہ کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس یعنی تیار کی گئی ہے, آلریڈی ریڈی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ابھی بنے گی اور قیامت کے دن بننا سٹارٹ ہوگا اور پھر بن جائے گی ٹائم پہ, ڈونٹ وری, ایسا نہیں کہا جا رہا ہے, ابھی سے ریڈی ہے. اعدت للمتقین, تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو جلدی کرتے ہیں توبہ کرنے میں. گناہ ہو جائے, انسان کمزور ہوتا ہے. کل ابن آدم خطا, سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں. وخیر الخطائین التوابون, خطا کرنے والوں میں سب سے اچھے ہوتے ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو توبہ کرنے میں میرے بھائی میری بہن, یہ چیز میں غفلت مت برتو, تاخیر مت کرو, لیٹ مت کرو, جلدی کرو. گناہ ہو گیا کبھی کچھ,
اور فوراً احساس آیا نا، فوراً توبہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ دیا وَتْبِی سَیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ بری چیز کے جب کوئی سیئہ گناہ ہو جائے اس کے بعد کچھ اچھا کر لو. کوئی گناہ اگر ہو گیا تو کیا کرو؟ اچھا کرو. تمحوها، وہ نیکی اس گناہ کو مٹائے گی. تو یعنی کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کیا نیکی کر لوں میں. وہ نیکی اس گناہ کو مٹائے گی. اور وہ نیکیوں میں علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ وہ ہے کہ توبہ کرنا چاہیے. توبہ کرنے سے وہ توبہ اس کے گناہ کو مٹاتی ہے. تو ہمیں توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اور شیطان چاہتا ہے کہ لیٹ کرو. ہاں، اور کیا ہوتا ہے سنیے، بعض لوگوں کو یہ بات شاید نہیں سمجھ میں آئے، بولے کہ گناہ کر کے نیکی کرو. اچھا، نیکی گناہ کو مٹا دے گی؟ جی ہاں، مٹا دے گی. نیکی گناہ کو مٹا دے گی. ہوتا کیا ہے، آدمی ایک گناہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ ذریعہ بنتا ہے ایک اور گناہ کرنے کا. پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، اب ایک اور گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور، پھر ایک اور. اس طرح سے پورا انسان گمراہ ہو جاتا ہے. گمراہ ہو جاتا ہے، دین اسلام سے باہر چلے آتا ہے، کفر میں چلے آتا ہے. کیوں؟ وہ ایک گناہ کی وجہ سے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریک لگانا سکھایا کہ کبھی گناہ ہو گیا، اب دوسرے گناہ کا سلسلہ پرانا شروع ہو جائے، پوری چین نہ شروع ہو جائے. ایک گناہ ہو گیا، اب تم فوراً کیا کرو گے؟ توبہ کرو گے، نیکی کرو گے، نیکی. اور کیا ہوگا جب نیکی کی طرف دل پلٹے گا تو وہ گناہوں کا سلسلہ انقطاع کٹ ہو گیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے. آیت نمبر 134 پہ آتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء. ہاں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عدت للمتقین جو دیا گیا نا، تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب تقوی والوں کی کچھ خصوصیت دی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء، وہ جو خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں. ہاں، خوشحالی میں بھولتے نہیں ہیں. جب اللہ پیسہ دے دے، اللہ تعالیٰ دولت دے دے تو بھول جائے اللہ کو. ہاں، صرف تنگی میں یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ، غریبی میں یاد آتا ہے، پریشانی میں یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ، تکلیف میں یاد آتا ہے. ایسے نہیں ہوتے ہیں. تقوی والے کیسے ہوتے ہیں؟ ينفقون فی السراء، جو خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. جی ہاں، تنگی میں بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالو. 1 روپیہ ہو تو 1 روپیہ کچھ تو دو. کیوں؟ تاکہ عادت نہیں چھوٹتی ہے، خرچ کرنے کی عادت نہیں چھوٹتی ہے. کبھی پیسے کم ہے، تنگی ہے، تو بھی تھوڑا تو دو. ہاں، کھانا بنائے گھر میں، پڑوسی کو بھیجو. کچھ ہے کھانا، غریب کو دے سکتے ہو، کچھ دو غریب کو. تو والضراء، اور یہ ضراء، تکلیف میں، تنگی میں خرچ کیا ہوا جو ہوتا ہے نا، جو خرچ کرتے ہیں وہ اس تنگی سے باہر نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے. والضراء، ضراء کے اندر جو خرچ کرتے ہیں وہ اس تکلیف سے باہر نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے. یاد رکھیے. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. ہاں، یعنی کہ کنٹرول کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا. غصہ آپ کو کنٹرول نہیں کرے گا. تقوی والوں کی کوالٹی نہیں ہے کہ غصہ بے قابو ہو جاتے ہیں. تقوی والے ہو، تقوی والے بننا ہے. اعدت للمتقین، جنت تیار ہے نا تقوی والوں کے لیے. تو تقوی والے غصے کو پیتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. غصہ ان کو نہیں کنٹرول کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شدید بالسرعہ، کہ طاقت والا وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے. ولیکن شدید، طاقت والا تو وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت پر اپنے اوپر قابو نہیں چھوڑتا. تو والضراء والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. جمع کر کے نہیں رکھتے ہیں تقوی والے لوگ. تقوی والے بننا ہے، جنت چاہیے، تقوی لعلکم تتقون کا مہینہ ہے، تو تقوی والوں کی خوبی یہ دی گئی ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. معاف کرو بھائی، معاف کرو. جمع کر کے مت رکھو سالوں سال تک. دل میں بغض، کینہ، برائی، ساری چیزیں تیار ہے کہ کوئی کچھ کرے، دیکھو تم نے میرے ساتھ 10 سال پہلے بھی ایسا کیے تھے، 15 سال پہلے بھی یہ کیے تھے، یہ پوری داستان تیار ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں کرو. عافین عن الناس، چھوڑ دو، معاف کر دو اللہ کے لیے. اللہ آپ کو معاف کرے گا. اس سے بہتر کیا مل سکتا ہے؟ معاف کر دو. والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. اچھا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت پانا ہے، یہ ہے طریقہ. دیکھیے یہ سب چیزیں ہمیں کرنی ہوگی. واللہ یحب المحسنین، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. آیت نمبر 135. والذین، اب تقوی والوں کی اور خوبی دی گئی ہے. اذا فعلوا فاحشۃ، اگر ان سے کوئی بے حیائی سرزد ہو جائے، کوئی برا کام، بے حیائی کا کام ہو گیا ان سے. او ظلموا انفسہم، یا انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، وہ اپنے نفس پر ظلم کر لیا انہوں نے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. توبہ کی سٹیپس دیکھیے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ جب آدمی اللہ کو بھولتا ہے تب جا کے وہ کیا کرتا ہے؟ تب وہ گناہ کرتا ہے. جب اللہ کو بھولتا ہے تب شیطان کی بات کرتا ہے، بات مانتا ہے. اللہ یاد ہو، ذکر اللہ، یہ پہلی چیز، اللہ یاد آئے. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں.
کون؟ یہ جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں، محسنین جن کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یاد رکھیے توبہ کے اندر معافی مانگنا ایک بہت اہم حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، کہ گناہوں سے توبہ ہے ندامت، یعنی کہ فیلنگ سیڈ، غمگین ہونا، اور اللہ سے معافی مانگنا. ہاں، والاستغفار یعنی کوئی غمگین تو ہو رہا ہے لیکن معافی نہیں مانگ رہا ہے، نہیں چلے گا. کوئی معافی تو مانگ رہا ہے لیکن غمگین نہیں ہو رہا ہے، نہیں چلے گا. غم اور احساس بھی ہونا چاہیے، ذکر اللہ کے اندر وہ شامل ہے. اور فاستغفروا لذنوبہم بھی چاہیے، یعنی غمگین بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کا احساس ہو کہ میں نے رب غلط کیا، اور اللہ سے معافی بھی مانگنا چاہیے. دونوں چیزیں ہونا چاہیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو کون معاف کرتا ہے سوا اللہ کے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے معاف کرنے والا؟ کوئی نہیں. ہم گناہ سے جو بخشش طلب کرتے ہیں، جو مغفرت مانگتے ہیں اللہ سے، کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. جیسے آدم اور ماں حوا نے مانگے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ہی ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، نہ رحم کرے، تو ہم یقیناً خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے سوا اللہ کے؟ کوئی نہیں ہے. ہاں، کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے. ہاں، عیسائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں میں وہ پادری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. فادر، ہاں، کنفیس کرتے ہیں لوگ جا کر، اور وہ فادر کہتا ہے کہ آئی forgive you. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو معاف کرے گا سوا اللہ کے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں معاف کرنے والا. کچھ لوگ بولتے ہیں بابا ہے یہ بخشا دیں گے ہمیں. نہیں، اللہ ہی ہے معاف کرنے والا، اللہ ہی سے مغفرت مانگنا چاہیے. آگے دیکھیے، یہ آخری لائن بہت اہم ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہوئے اس چیز میں، اس گناہ میں نہیں کنٹینیو کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں. یعنی کہ اسرا یسرو کا مطلب ہے پرسسٹ کرنا، یعنی آگے بڑھنا. یسرو یعنی کہ وہ پھر اس گناہ میں آگے نہیں بڑھتے ہیں جانتے ہوئے. مطلب کیا؟ توبہ جب کرتا ہے نا انسان، تو اس ارادے سے کرتا ہے سچی توبہ کہ میں نے چھوڑ دیا گناہ کو اللہ کے لیے، میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ابھی چھوڑ رہا ہوں اور تھوڑے دو میں یہ کر لوں، پھر 1 گھنٹے بعد میں پھر سے توبہ گناہ کروں گا، ابھی بس معاف کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں. نہیں. تو توبہ کے اندر یہ چیز ہے کہ آدمی چھوڑ دے. ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نے چھوڑ دیا تھا اللہ کے لیے، پھر سے جا کے پھسل گیا، ایسا ہو سکتا ہے. انسان ہو سکتا ہے کمزور، کبھی پڑ گیا، ہو سکتا ہے. لیکن سمجھنا کیا ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر کی توبہ کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کی توبہ ہے، 1 دن کی توبہ ہے، 1 دن نیک بن جاتا ہوں، ایگزام ہے میرا، پھر اس کے بعد میں پھر سے گناہ کروں گا. ویسا نہیں ہوتا ہے. توبہ کیسی ہوتی ہے؟ پرماننٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہے. وہم یعلمون، جانتے ہوئے کرے گا، اس ارادے سے نہیں کر سکتا ہے وہ. اس ارادے سے توبہ نہیں ہوتی، پکی توبہ نہیں ہوتی، سچی توبہ نہیں ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں گے. توبہ کے اندر چھوڑ دینا ضروری ہے. ایک اور چیز ہے جو ہمیں ملتا ہے دوسری آیات، دوسری حدیث سے، کہ اگر کسی کا حق لیے ہیں وہ حق واپس لوٹائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ہے ان کی رب کی طرف سے مغفرت. وجنات، اور جنت. ہاں، جنتیں، جنات جو جمع کا صیغہ ہے، پلورل. اور جنتیں، باغات. ہاں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے. خالدین فیہا، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. جو عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی اچھا بدلہ تیار رکھا ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. آیت نمبر 137، قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے مثالیں گزر چکی ہے، ہاں، واقعات گزر چکے ہیں. کیا؟ کن کے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں. گزرے نہیں ہیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ سب واقعات گزر چکے ہیں. فسیروا فی الارض، تو سیر کرو زمین میں، مطلب زمین میں جاؤ. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیا حال تھا انکار کرنے والوں کا. ہاں، انکار کرنے والوں کا، جھٹلانے والوں کا کیا حال تھا. دیکھو آج بھی ایسے مقامات پڑے ہیں جہاں پر جو ان کے جھٹلانے والوں کا حال دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا حال ہوا ہے. تو وہ حال موجود ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کے حال کو، مطلب عبرت حاصل کرو ان کے اس حال سے، کہ پورے ان کے شہر برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں اس زمانے کی، وہ پورے برباد ہو کے ختم ہو گئے. کون سمجھ سکتا ہے؟ حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیا ہیں. دیکھو اوپر ایروپلین میں سے دیکھتے ہیں انسان چھوٹے چھوٹے، ہمارے شہر اتنے چھوٹے، زمین تھوڑی ہل جائے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھو کس کے خلاف جا رہے ہو. ہاں، پہلے والوں کو دیکھو. یہ کیوں دیکھو؟ تاکہ سچی توبہ کرو. یہ سچی توبہ کا ذکر آیا
اور پھر عبرت حاصل کرنے کے لیے اگلی آیت میں آیا کہ دیکھو عبرت حاصل کرو پچھلے لوگوں کو دیکھ کر کے. آیت نمبر 138، ہذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے. ہاں ایک یہ کیا ہے، ایک کلیئر بیان ہے لوگوں کے لیے، واضح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے. للناس، لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، لیکن ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. تقوی والوں کی بات ہو رہی تھی نا، پھر سے تقوی والوں کی بات آ رہی ہے کہ یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. جن کے دل سخت ہے وہ کہاں اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ہاں، جن کے دل پلٹے ہوئے دوسری طرف لگے ہوئے ہیں وہ کہاں اس ہدایت سے کچھ فائدہ اٹھانے والے ہیں؟ تو ہدایت اور نصیحت تو تقوی والے فائدہ اٹھانے والے ہیں اس سے پوری طرح سے. جتنا انسان کے اندر تقوی ہوگا اتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا. لیکن بیان تو سارے لوگوں کے لیے، یہ بیان جو ہے سارے لوگوں کے لیے ہے. لیکن وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو. وَلَا تَحْزَنُوا، ہاں تحزنوا، اور غمگین نہ ہو جاؤ. ہاں غمگین نہ ہو جاؤ. جیسے ہوتا ہے نا لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، پوری ہمت توڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا، کمزور مت پڑو، غمگین نہ ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہوں گے اگر مومن ہو تو. ایمان والے ہو تو، ایمان والے ہو تو کیا ہوگا؟ تم ہی غالب رہوں گے. یہ تمہارا ایمان ہے جس کی وجہ سے تم ہی غالب رہوں گے. تو یہی ہے بات، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے شیطان کی چالوں کے خلاف، اپنی کمزوریوں کے خلاف، دنیا کے حالات کے خلاف. ہمیں کمزور نہیں محسوس کرنا ہے، ہمیں مضبوط رہنا ہے. کمزور مت پڑو، غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہوں گے اگر سچے مومن ہو تو. یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اور یہ احد کی جنگ کے بعد میں کئی ساری چیزیں. آگے آیت نمبر 142، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں آزمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جو اللہ کی راہ میں اور جو صبر کرتے ہیں. کون ہے جو، اور نہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اللہ نے نہیں آزمایا کون ہے صبر کرنے والے. تو یہ اللہ تعالیٰ جب تک آزما نہ لے، امتحان نہ لے امتحان میں پاس نہ ہو جاؤ، تو تمہیں لگتا ہے جنت ایسے ہی چلے آؤں گے. یہ مقصد کیا ہے ہمارا؟ جنت جانا مقصد ہے، جنت تک پہنچے ہم، یہ مقصد ہے. تمہیں لگتا ہے جنت ایسے ہی پہنچ جاؤں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتایا. آیت نمبر 144، وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے رسول کے، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے. یہ کس بات بارے میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب یہ افواہ اڑ گئی تھی احد کی جنگ کے ٹائم پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس جنگ کے اندر. تو جب یہ افواہ اڑی تھی اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سوائے رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے. افئن ماتا، اگر وہ مر جائیں، او قتلا، یا قتل کر دیے جائیں، تو انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں تلے پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ اس طرح سے ایڑیوں کے ذریعے پلٹ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا سوال. اور پتہ ہے آپ کو یہی آیت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کب پڑھے تھے؟ یہ آیت نازل ہوئی احد کی جنگ کے بعد. لیکن یہی آیت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کب پڑھے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں انتقال ہوا. تو اس وقت پر جب صحابہ کشمکش میں تھے کہ کیا ہوا ہے یہ، اللہ کے رسول نے رہنمائی کی، ان کو راستہ بتایا، جینے کا طریقہ سکھایا، ایمان سکھایا. اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ایسا دکھ رہا تھا. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی تھی اور کہا کہ کون کہتا ہے محمد مر چکے ہیں؟ ہاں، کون کہتا ہے محمد مر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو ان سے ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے. اور جس طرح سے موسیٰ اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے، جس طرح سے موسیٰ اپنے رب کے پاس ملاقات کرنے گئے تھے، تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے گئے. تو اس وقت پر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر کے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ممبر پر چڑھے اور پھر کہا من یعبد محمد، اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہو تو جان لے فإن محمدًا قد مات، کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. ومن یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے فہو حی لا یموت، اللہ زندہ ہے کبھی نہیں مرے گا. صحیح بخاری کتاب الجنائز میں حدیث ہے یہ. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان محمدًا قد مات، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں.
اور پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہی آیت، وما محمد الا رسول۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آیت سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ ابھی نازل ہوئی ہے یہ آیت، ایسے لگا، آیت تو پہلے سے پڑھ رہے تھے لیکن ایسے فیلنگ آئی، وہ حالت میں جب فٹ ہوتے دیکھا اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے اس حالت میں جو فٹ ہو رہی تھی، انہیں لگا جیسے کہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ جیسے فیل ہوتا تھا جب آیت نازل ہوتی تھی، کوئی سوال کا جواب آتا تھا تو ویسے فیل ہوتا تھا صحابہ کو، بولے ابھی وہی فیلنگ مجھے آئی۔ انہوں نے کہا جیسے کہ یہ کہا عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے پاؤں میں کمزوری محسوس ہوئی اور وہ گر پڑے اور انہیں احساس ہوا کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ دین کوئی ایک انسان پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، انہوں نے ہمیں راستہ بتایا اور ہمیں اس راستے پہ جینا ہے، اس پیغام کو لے کر آگے جانا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے صحابہ کو جیسے ڈانٹ کر کے سمجھایا ہے بات کہ ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائے کیا تم اپنی ایڑیوں تلے پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنے ایڑیوں تلے پلٹ جائے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ اپنے اسلام کو جیسے احسان کے طور پہ جتلاتے ہیں، کہ دیکھو میں اسلام میں ہوں، اسلام پہ چلوں گا، تم میرا یہ کرو۔ تو جو کرتا ہے فمن اہتدی فلنفسہ، خود کے لیے کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہی اختیار کرتا ہے خود کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہاں سمجھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تم اگر دین پہ رہو نہ رہو، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نقصان نہیں، تمہارا فائدہ ہے، تمہارا نقصان ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ مت کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں، ہاں یہ کہو پردہ کر گئے ہیں، ہاں پردہ کر گئے ہیں، یہ کہو۔ مجھے ایسا لگا جیسے چیٹ میں ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ایسا لگا جیسے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے مجھے بھی یہ بات بولنے کی کوشش کی کہ آپ بول رہے ہو مر گئے ہیں بار بار، ایسا لگا مجھے۔ لیکن سمجھنے والی بات کیا ہے کہ یہ کہنا اگر غلط ہوتا تو کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہے ہوتے کہ انا محمدن قد مات، یا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں پہ یہ دیا ہوتا افیم ماتا، یہ ہوتا نا اگر وہ پردہ کر گئے یا قتل کر دیے گئے، ہاں یہ ہوتا دیا ہوا نا، لیکن یہاں پہ ماتا دیا ہوا، ماتا کا مطلب اگر وہ مر گئے، ہاں، اور یقیناً ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت آئی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور سورہ زمر کی ایک آیت ہم آگے پڑھیں گے، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 30، کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً انکا میتن، یقیناً آپ مریں گے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یقیناً وہ لوگ بھی مریں گے۔ تو موت کا ذکر ہے قرآن کی کئی آیتوں میں ہے، جیسے وہ مماتی، میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ ہی کے لیے جو سارے جہانوں کے رب کا مالک ہے۔ ہاں، تو موت کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا بھی ذکر ہے، اور سارے انسانوں کی موت آنی ہے، اگر موت نہیں آئی تو کب آئے گی؟ ہاں، اور کیا کہیں گے صحابہ نے، کیا جیتے جی دفن کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا یہ بہتان لگانے دیں گے جو اسلام کے دشمن ایسے ہی لگے ہوئے ہیں عیب ڈھونڈنے کے اندر؟ تو کیا ان کو یہ موقع دیں گے کہ تمہارے نبی کے صحابہ نے جیتے جی تمہارے نبی کو دفن کر دیا کیونکہ تم تو کہتے ہو موت نہیں ہوئی؟ ہاں، تو سمجھنا کیا ہے، یہ بات ہے۔ آیت نمبر 144 دیکھیں ہم نے، آیت نمبر 145، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی نفس کے لیے نہیں ممکن ہے کہ وہ مرے سوائے اللہ کی اجازت سے۔ موت آتی ہے کس کی مرضی سے؟ اللہ کی اجازت سے۔ یاد رکھو یہ ایمان ہمارا عقیدہ ہے، اس ایمان کے خلاف کئی لوگوں کی باتیں آپ آج سننے والے ہیں۔ تو وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، پہلے سے مقرر ہے۔ یہ جو موت ہوتی ہے نا پہلے سے مقرر ہوتی ہے، کوئی جان نہیں مر سکتی سوائے اللہ کی اجازت سے، نہیں مر سکتی، یاد رکھیے اس بات کو۔ جو لوگ بولتے ہیں نا نہیں نہیں ہم تو خودکشی کر کے اپنی جان لے لیں گے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ۔ اور مجھے بہت تعجب ہوا جب مجھے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک اسٹیٹسٹک ملی کہ ہر 20 لوگ جو خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں سے ایک ہی مرتا ہے، یعنی 20 لوگ سوئسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے 19 مرتے ہی نہیں ہیں، ایک ہی مرتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی نفس نہیں مر سکتا سوائے اللہ کی مرضی سے، کتابا معجلہ، پہلے سے مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کی زندگی کی بھلائی چاہتا ہے، انعام چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے وہ دے دوں گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، آخرت کا انعام چاہتا ہے، اسے وہ مل جائے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور بہت جلد بدلہ ملے گا شکر گزاروں کو۔
ہاں بہت جلد ملے گا یہ بدلہ شکر گزاروں کو. مدتیں دیکھیں گے جو گزرنے والی آخرت کی، اس حساب سے بہت جلدی ہے، یہ کوئی دیر نہیں ہے. جو لوگ ابھی چاہیے بولے اب بھی کبھی چاہیے. تو امتحان کیا ہوا؟ ہاں امتحان کیا ہوا؟ آیت نمبر 154. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ احد کی جنگ کے بعد جو ذکر کیا تھا اس کی بعض آیتیں ہم لینے والے ہیں. آیت نمبر 154 میں آتا ہے، اہم ذکر آتا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا، پھر ہم نے بھیجا تم پر اس غم کے بعد اما یعنی سیکیورٹی. امنتن، امنتن کا مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی، یعنی کہ یعنی کہ کیا کہیں گے اس کو آسان سے، امن. امن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے. کیا بھیجا؟ امن. اور امن کے طور پر کیا چیز بھیجی؟ نواسن یغشا طائفۃ منکم، جو ایک نیند تھی. ہاں ایک اونگ تھی، ایک نیند تھی جو تم میں سے ایک گروہ کو آ گئی. یعنی ہوا کہ جنگ کے احد کی جنگ کے اندر جو ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، کئی زخمی ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. تو یہ سب ہوا. اس کے بعد میں کیا حال تھا؟ اس کے بعد کا سین ہے یہ. کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اطمینان بھیجا، ایک امن بھیجا اللہ تعالیٰ نے. کیا بھیجا؟ طائفۃ منکم، جو ان میں سے ایک بعض لوگوں کو نیند آئی اور وہ نیند سے سو گئے. اور سو کر کے آدمی جب فریش ہوتا ہے ایک جذبہ الگ ہوتا ہے. ہاں. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ کا معاملہ کیا تھا کہ قد اہمتہم انفسہم، ان کو فکر دلا رہی تھی. انفسہم، انفسہم فائل ہے. ہاں ان کو فکر دلا رہی تھی، ان کے خود کے نفس فکر دلا رہے تھے انہیں. ہم مفول، ہم جو ہے نا اہمت ہم کے اندر ہم مفول ہے، انفسہم فائل ہے. انہیں فکر دلا رہی تھی، ان کے خود کا نفس انہیں فکر دلا رہا تھا. ہاں ان کا خود کا نفس فائل انہیں فکر دلا رہا تھا. یظنون باللہ غیر الحق، جو اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان کر رہے تھے. یقولون، وہ انہوں نے کہا، حل لنا من الامر من شیء، کہ ہمارے لیے اس معاملے میں کیا کچھ ہے. ہاں اس معاملے میں کیا ہمارا کیا کچھ ہے. قل ان الامر کلہ للہ، کہو کہ معاملہ سب پورا کہ پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسکم ما لا یبدون لک، یہ منافقین کے بارے میں جیسے کہ آگے آپ دیکھو گے اور ہمیں تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ جو آگے کے الفاظ ہے یقولون، یہ جو آگے والے الفاظ ہے عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس کے الفاظ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا رد کیا. یخفون ما فی انفسکم ما لا یبدون لک، کہ انہوں نے اپنے نفسوں میں چھپایا وہ جو ظاہر نہیں کیا تمہیں ظاہر نہیں کیا، خود کے نفسوں میں چھپایا. یقولون، انہوں نے کہا، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هنا، اگر اس معاملے میں ہمارا کوئی فیصلہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے. مطلب جو فیصلہ جو لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جنگ لڑنے کا، تو اگر ایسا ہوتا تو یہاں قتل نہیں کیے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، کہو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، گئے جنگ کے لیے نہیں گئے ہوتے، احد کی جنگ کے لیے نبی کا ساتھ نہیں دیے ہوتے، حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے گھروں میں ہوتے. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کا قتل لکھا گیا ہے، جن کی موت لکھی گئی ہے، وہ نکل پڑتے، چلے جاتے، ظاہر ہو جاتے ان کی موت کی جگہ پر. یعنی جہاں پہ موت لکھی ہے وہاں پہ وہ چلے جاتے. آدمی مرنے کے لیے باتھ روم میں سلپ ہو کے گر کے مر جاتا ہے، نیند میں سوئے سوئے مر جاتا ہے، تو جو اس کی موت کی جگہ مقرر ہے وہ وہاں چلے ہی جاتا. لیبتلی اللہ ما فی صدورکم، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے. ولیمحص ما فی قلوبکم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو انسانوں کے سینوں میں ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں، اس بارے میں ہمیں بھی کبھی نہیں کہنا چاہیے کسی کا کی موت ہو کہ یہ نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوتا. ایک اور آیت اس متعلق دیکھیے، آگے آئے گی. اور ایک اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے. آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے ساتھ نرم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ ایک منٹ ذرا رکیں پلیز. جیسے ایک منٹ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبیما رحمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ لنت لہم، کہ آپ نرم ہو ان کے ساتھ، ولو کنت فظن، اگر آپ اگر آپ سخت زبان ہوتے، فظن ہوتے ہیں نا سخت زبان، بولتے ہیں بس زبان سے کاٹ کاٹ سکتا ہے انسان، غلیظ القلب، سخت سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے، کون؟ صحابہ، صحابہ بکھر جاتے آپ کے آس پاس سے، کون؟ بہترین متبع صحابہ، بہترین انسان کے آس پاس سے بکھر بکھر جاتے اگر ان کے اندر دو چیز ہوتی، سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے، اگر ایسے ہوتے، رحم کا معاملہ ان کے اندر نہیں ہوتا تو بکھر جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعفو عنہم، ہاں تو انہیں معاف کرو، وستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، ان کے لیے مغفرت مانگو، وشاورہم فی الامر، ان کے ساتھ معاملات میں مشورہ کرو، فاذا عزمت، اور جب آپ فیصلہ کرو، عزم کر لو، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پہ بھروسہ کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والوں سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ آیتیں کبھی نوٹ کر کے رکھیے، ساری آیتیں جو محبت والی ہے، کہ جہاں پہ اللہ کی محبت کا ذکر ہے، کتنی آیتیں آ رہی ہیں سورہ آل عمران میں، آپ نے دیکھا ہے؟ ہاں، تو محبت والی آیتوں کو خاص ذکر کر کے رکھیے کہ اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے پھر تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، تو مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، غالبہ کیا ہے؟ لا غالبہ، یہ غالبہ کیا ہے؟ یہ ہے لائے نفی جنس، لائے نفی جنس کو کیا بولتے ہیں؟ یعنی کہ کوئی تم پر، کوئی ٹائپ کا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی ٹائپ کا، کوئی کیسا بھی کوئی ہو، غالب لکم، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، پھر کون ہے تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد؟ اللہ ہم سب کو اس پہ بھروسہ کرنے والوں میں بنایا، اللہ اس کی مدد، جس کی مدد کرے تو اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اچھا، ایک آیت مجھے ایسا لگتا ہے مس کر گیا میں، چلیے وقت ہو گیا پورا، ٹھیک ہے، میں کل دیکھ کے کور کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 160 تک ہم پہنچے ہیں آج، اور کل کی کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ میں بک مارکس مجھے بھیجنا تھا، تو میں آپ لوگوں کو بھی بک مارکس دے دوں گا، یہ انشاءاللہ آج ایکسپورٹ کر کے دیتا ہوں، ایکسپورٹ کرنا ہے تھوڑا ٹائم نکال کر یاد سے، تو پھر آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں، آپ لوگ بھی امپورٹ کر کے اپنے موبائل میں، پھر آپ یہ سب جو میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں، ہاں، تو اپنے موبائل سے یہ اچھی بات ہے۔ پھر سوال نہیں لے پائیں گے کیونکہ میری اگلی کلاس ہے، تو ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اچھا، بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ آئی پلس ٹی وی پہ لائیو آئیں گے، آئی پلس ٹی وی میں، تو میرا پروگرام ہے ابھی ذہنی پریشانیوں کا علاج، جس میں ڈائریکٹلی آ کر سوال و جواب کر سکتے ہیں ذہنی پریشانیوں کے متعلق، تو وہاں پہ آ سکتے ہیں آپ، جن کو آنا ہے موسٹ ویلکم، اور اچھا پروگرام ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی پلس ٹی وی پہ ڈائریکٹلی، آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب پہ جائیے، وہاں پہ ابھی لائیو پروگرام ابھی ہو جائے گا 2 منٹ میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔